पता भी था कि हमारे ऊपर तशद्दुद होना है, इसके बावजूद आप लोग अपने हक के लिए निकले। हमारा कुल तकरीबन 200 किसान गिरफ्तार कर लिया। किसान इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है, वो इस मुल्क को मुश्किलात में नहीं देखना चाहता। ये कैसी जीत है कि किसानों को जूते मारे, उनको लाठियाँ चार्ज की और उनको गिरफ्तार कर लिए, इसको जीत कहते हैं। अगर हमारे में हया शर्म होगी तो इन लीडरों को हम वोट देंगे? हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के अवानों में आएंगे और अपने किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे। आपको धमकी भी दी गई थी ये एहतजाज करने से पहले कि आप लोगों का हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह हम करेंगे। हाँ, कोई क़यादत हमसे मीटिंग ना करे। आप लोगों के अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो राब्ते में हैं या डील कर रहे हैं? सर, एक तंजीम हमारी है जो किसान गरीब के बच्चे उधर रुल रहे हैं। एक किसान बेचारा अपनी गंदम ज़मीन पे छोड़ के आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त किसानों ने आज एहतजाज किया और जब एहतजाज करने वो पहुँचे तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। बहुत ज़्यादा जो है वो गिरफ्तारियां भी हुई और इस हवाले से जो है वो वहाँ पे उन्होंने एहतजाज करना था पंजाब असम्बली के सामने, तो वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। मेरे साथ किसान इत्तेहाद उनके चेयरमैन खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि वहाँ थड़ा मार के बैठने में आप कामयाब नहीं हुए और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आगे उनकी क्या हिकमत अमली है, इसके ऊपर बात करेंगे। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा, आज आपके साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई, आपकी हिकमत अमली नाकस थी, उस तरह उतने लोग लेकर के आप नहीं पहुँचे और वहाँ पे आप बैठने में कामयाब नहीं हुए, सबसे पहले इसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। रात से जो ऑपरेशन शुरू था उन्होंने हमारी ट्रांसपोर्ट रोक ली। उसके बाद हमारा सरगोदा, चन्योट, कसूर जो हमारी मेन सदर जनरल सेक्रेटरी थे उनको गिरफ़्तार कर लिया। उसके बावजूद भी किसान माशाल्लाह बड़ी तादाद में लाहौर पहुँचे, बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे और उसके बाद हम दाता साहब इकट्ठे हुए, उधर दुआ की कि या मेरे मालिक, जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है किसानों का, हम पर रहम फरमा। उसके बाद हम पैदल मार्च किया, हम पंजाब असम्बली के सामने। जैसे हम पंजाब असम्बली के सामने GPO चौक पे पहुँचे तो उनको जैसे पता चला कि किसान पैदल मार्च करते हुए GPO चौक की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बड़ी नफरी के तहत और बड़ा एक ऑपरेशन किया हमारे ख़िलाफ़। उधर मैं भी मौजूद था, हमारे अमैर मसूद साहब, हमारी पूरी तंजीम मौजूद थी। उन्होंने जिस तरह जुल्म किया आज किसानों के साथ, जिस तरह लाठी चार्ज की, जिस तरह सदर भी गिरफ्तार हो गए और ऑलमोस्ट कितनी गिरफ्तारियां? हमारा कुछ तकरीबन 200 किसान गिरफ्तार हो गए और इतनी लाठी चार्ज की, क्योंकि हम अगर उसका रिएक्शन करते, हमारी तादाद थी, अभी भी मौजूद है, अभी हमारी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उन्हें क्या कॉल दें। लेकिन हम इस मुल्क, किसान इस मुल्क की सलामती का ज़ामन है, वो इस मुल्क को मुश्किलात में नहीं देखना चाहता। लेकिन अभी ये हालत है कि जब अपने पाँव जलने लग जाएं, लेकिन अभी भी जिस तरह आज अभी उन्होंने जुल्म किया, अगर हम उस जुल्म के बदले में अभी पंजाब में पूरे में बल्कि पाकिस्तान में कॉल दे देते। बात की कि उनकी नफरी ज़्यादा थी, आपको आइडिया नहीं था कि आगे से हमें जो तैयारियां हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी जी तमाम चीज़ें चल रही थी कि उनकी भरपूर तैयारियां हैं आपको रोकने के लिए, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं था? जी बिल्कुल आइडिया था। हम क्या कर सकते थे? हम उनसे लड़ सकते थे, उनके पास तो वेपन था, उनके पास अरेंजमेंट था, उनके पास शील्ड थी, उनके हेलमेट थे। हम नत्थे किसान थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा मकसद था वहाँ पहुँचना। हम GPO चौक पे पहुँचे और पूरी रात इन्होंने गिरफ्तारियों के बावजूद भी किसान निकले और GPO चौक पहुँचे। और हमें तो पता था कि हमारे साथ जुल्म ही होना है, हमें मारा ही जाना है। हमने उसकी आगे रिएक्शन नहीं किया। अगर हमारे किसान, बार बार मैं अपील कर रहा था, पता भी था कि हमारे ऊपर तशद्दुद होना है, इसके बावजूद आप लोग अपने हक के लिए निकले। जी बिल्कुल। देखिए, हम क्या कर सकते थे? आप उधर अगर मौजूद थे तो आपने देखा कि किस तरह, जबकि हमारे किसानों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन बारहा मैं अपील कर रहा था धरने में, एहतजाज में जब लाठी चार्ज था, कि खुदा के वास्ते किसानों आगे आपने पुलिस को नहीं मारना। ये पंजाब पुलिस को उज़्मा बुखारी का आर्डर है कि ये किसान तंजीमें जो है ना, ये कोई एजेंडा लेके चल रही है। खुदा के वास्ते तो नहीं, डेफिनेटली CM जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं, तो अब आगे क्या हिकमत अमली है? जी इंशाल्लाह अभी सारे हम वो गिरफ्तार हैं, उसके बाद अब आगे की, क्योंकि उन्होंने तो धरना आपका नाकाम बनाना है जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। आप देखें जी, ये क्या नाकामी है कि तशद्दुद करके, गिरफ्तार करके, या तो वो बाहर ना निकलने देते, हमें लाहौर GPO चौक पे ना पहुंचने देते। ये कैसी जीत है कि किसानों को जूते मारे,
ان کو لاٹھیاں چارج کی اور ان کو گرفتار کر لیے. اس کو جیت کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ یہ میں ابھی کیا لفظ، میں وہ لفظ نہیں، ہم اس معیار سے بھی گر نہیں رہے جو وہ گر چکے ہیں نا. میں وہ لفظ نہیں کہتا کہ جو انہوں نے آج جیتا نہیں ہے. آج میرا کسان جیتا ہے، آج مظلوم جیتا ہے، ظالم نہیں جیتا. ظالم نے اپنا ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن ہم نے آگے سے اف تک نہیں کی. میرا کسان اللہ گواہ ہے ایک پولیس پہ 5 پولیس پہ ایک بھاری ہے، لیکن ہم نے پرامن رہنا ہے. ہمارا ملک ہے، اگر ہم افراتفری ہماری طرف سے ہوگی، لیکن اسی طرح یہ تشدد کرتے رہیں، ہم تشدد برداشت کرتے رہیں گے، لیکن ظلم ہوتا ہے، آخر اس نے مٹنا ہے. جس طرح ان نہتے کسانوں پہ نام پارٹی ہیں. ہاں عظمیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کسانوں نے الیکشن میں رجسٹرڈ میں پارٹیاں کرا لی. جب ہم پہلے 2013 سے احتجاج کر رہے تھے تو ہم پہ 780 کے پرچے درج کر دیتے تھے کہ آپ گروہ ہیں. کیا ہیں؟ گروہ ہیں. جب ہم الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو گئے کہ چلو ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور جس طرح عظمیٰ صاحبہ آپ ہم پہ لاٹھی اور تشدد جاری کر رہی ہیں نا، انشاءاللہ اب اللہ نے چاہا تو وانوں میں بھی ہم جائیں گے. اور کسانوں کو میں ابھی لفظ کہوں گا کہ اگر ہمارے میں حیا شرم ہوگی تو ان لیڈروں کو ہم ووٹ دیں گے، ہم خود الیکشن لڑیں گے اور جیت کے عوانوں میں آئیں گے اور اپنے کسانوں کی آواز بلند کریں گے. وہ دن دور نہیں ہے جس طرح 70% کسانوں کے ساتھ ظلم جاری ہے، آخر اس ظلم نے مٹنا ہے. جو ایم پی اور ایم این اے بیٹھے ہیں، جو ہمارے کسانوں کے بیٹے ہیں، جیت کے آئے ہیں، کیا مریم صاحبہ سے آپ اتنے ڈرتے ہیں؟ ہماری آواز نہیں بنتے، تھوڑا سا بولتے ہیں اور اس کے بعد چپ کر جاتے ہیں. یہ بھی میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ کو دھمکی بھی دی گئی تھی یہ احتجاج کرنے سے پہلے کہ آپ لوگوں کا حال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح ہم کریں گے اگر آپ لوگ آئے. تو اس طرح کی دھمکی بھی آپ کو دی گئی؟ جی دیکھیں، جو ہر وقت عظمیٰ بخاری صاحب تو ہر وقت پریس کانفرنس پہ دھمکیاں دی جا رہی ہے. عظمیٰ صاحب ہم نے نہ آپ کے خلاف لڑنا ہے، نہ اپنے کسانوں نے. ہم نے اس طرح کی آپ کو جی ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہی ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے عظمیٰ صاحب دھمکیاں دے رہی ہے ہمیں کہ آپ کا حال تحریک انصاف کے لوگوں جیسا کریں گے. لیکن میں نے یہ لفظ انہوں نے کیا ہے. دیکھیں جی، ہم کسی پارٹی سے نہیں ہیں، لیکن عظمیٰ صاحبہ جس طرح آپ کے لیے آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی ایز نکلے ہیں، احتجاج ریکارڈ کروایا، آپ کے علم میں ہے؟ جی بالکل ہے. ہم تو ان کو سب پارٹیوں کے مشکور ہیں جو کسانوں کی آواز بن رہے ہیں. ان کی اپنی آواز ہے، ہماری آواز نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آج جب آپ لوگ نکلے ہیں تو آپ کے حقوق کے لیے تحریک انصاف کے ایم پیز نکلے ہیں، لیکن جب تحریک انصاف کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو کسان کہیں نظر نہیں آیا. دیکھیں جی، ہم کسان اتحاد والے ہم اپنی کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آج ہمارے پہ یہ الزام لگا رہی ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ آپ کسی پارٹی کا حصہ ہیں اور آپ کسی کے ایجنڈے پہ. اللہ گواہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ چیک کر لیں، کلیئر کر دیں، یعنی کہ آپ کسی کے ایجنڈے کے نہیں. ہم کسی کے ایجنڈے نہیں، ہم تو کسانوں کی حقوق کی آواز بلند کرنے آئے ہیں. میں حیران ہوں کہ کیسا ظلم ہے کہ اگر اپنے گندم کا 3900 کا ریٹ ہے جو 5000 سے بھی ہمیں وارہ نہیں پڑتا، اس 3900 میں بھی گندم نہیں خریدی جا رہی. آتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے بتائیے گا، اب آج جو ہو گیا آپ کے ساتھ گرفتاریاں ہو گئی، پکڑ تکڑ ہو گئی اور ایک بار جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا، اب آگے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آگے کا آپ کا لائے عمل اب کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم پورے پنجاب کے کسانوں سے رابطے میں، بلکہ پورے پاکستان کی کسان تنظیمیں ہم سے رابطے میں ہیں. ہم انشاءاللہ جلدی ایک ایسا لائے عمل دیں گے کہ ہم اپنی جد و جہد نہیں روکیں گے، پیچھے نہیں گے. جو ظلم کرتے جائیں یہ کرتے جائیں، ہم ظلم برداشت کرتے جائیں گے. میرا رب ہے، اس کی عدالت ہے. اب ظلم ہم نہتے کسان ہیں. جو الزام بھی لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو کیا آپ کوئی ڈیل تو نہیں کر لیں گے کسانوں کا استعمال؟ اس طرح کے الزامات بھی سننے میں آتا ہے کہ جی یہ کسانوں کو سامنے کر کے جو ہے وہ اپنا فائدہ لے جاتے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں. بعد میں کسان جو ہے بیچارے جیسے آج گرفتار ہوئے ہیں، ان کو اسی طرح وہ کسان جو لاٹھیاں کھاتے رہتے ہیں اور بعد میں فائدہ کوئی اور لے جاتا ہے. اللہ گواہ ہے کہ فرنٹ لیڈ پہ ہم تھے، میں تھا، عمیر مسعود تھا سے، بلکہ ہمیں ورکرز نے بڑی مشکل سے نکالا، بلکہ دھکے دے کے مجھے گاڑی میں بٹھایا کہ خدا کے واسطے آپ ہم جائیں. اور آپ کو میں نے ایک وائس میسج سنایا میرے کسان کا جو پولیس موبائل میں بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے خالد صاحب ہم گرفتار ہو گئے، پرواہ نہیں ہے، آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے، کسان کے حقوق کا سودا نہیں کریں گے. سر جی ہمارے ہاں دیکھو، آج عظمیٰ صاحبہ نے کہا ہم کچھ کسان تنظیموں سے رابطے میں ہیں. عظمیٰ صاحب وہ آپ کی تنظیمیں ہوگی، ہماری کسان بھی آ جاتے ہیں، وہ جو کھل کے بات کر لیتے ہیں نا. چلے آپ تو پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں، اب میرے تو نالج میں وہ آپ خالد حسین ہیں اور ایک خالد کھوکھر ہے، آئی تھنک خالد کھوکھر ہی ہے نا آپ کو مخالف. وہ کیا سین ہے؟ وہ کیا گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو اور
وہ کسانوں کا ترجمان بنا ہوا ہے. اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں روشن. دیکھیں جی, میں کسان اتحاد والے کون ہیں؟ میں کسی کے بارے میں ایلیگیشن نہیں لگاؤں گا, لیکن یہ ہمیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ جو ہماری لسٹیں بنی وہ ہماری کسان تنظیم کے سربراہوں نے بنائی گرفتاریوں کی. وہ لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں, جو گورنمنٹ سے میٹنگ کر کے سی ایم سے یا ان کے وزراء سے وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا. ہم مریم صاحب ہم سے کوئی میٹنگ نہ کریں, ہاں کوئی قیادت ہم سے میٹنگ نہ کرے. آپ لوگوں کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رابطے میں ہیں یا ڈیل کر رہے ہیں؟ سر ایک تنظیم ہماری ہے جو کہ بالکل ہمارے کسانوں میں نہیں ہے, کسی دور میں وہ کسانوں میں تھے, اسی وجہ سے ان کو نکالا گیا تھا. میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, میں اپنے کسی کسان تنظیم نہ میں نہیں چاہتا. آپ کا جو سادہ بھولا بھلا کسان ہے اس کے نالج میں وہ میرے کسان کو پتہ ہے, میرے کسان کو پتہ ہے کہ میرے خلاف کریک ڈاؤن کرانے والی کسان تنظیم کون ہے, مجھے گرفتار کرانے والی لسٹیں رات کو دینے والی کون ہے, وہ سب کو پتہ ہے کہ کون لیڈر ہے. میں ابھی بھی اپنے کسانوں کے کسی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہوں گا, نہ ہی ہم کوئی سیاسی ایسے الزام لگائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے کہ وہ ہمارے کسانوں پر رحم کرے. آج گرفتاریاں ہو رہی ہیں, لوگ سی ایم سے میٹنگ کر رہے ہیں, منسٹروں سے میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں کسانوں, آپ کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا, آپ کو خود جاگنا پڑے گا. آج جن کسانوں نے اس طوفان بارش میں جوتے اور ڈنڈے کھائے ہیں, اور ابھی کوئی چنوٹ سے ہے, کوئی سرگودا سے ہے, کوئی ملتان سے ہے, کوئی رحیم یار خان سے ہے, کوئی قصور سے ہے, ان کے پاس تو بڑی مشکل سے وہ بیچارے آئے تھے, ان کی بسیں واپس چلی گئی ہیں. اب وہ پڑے ہیں جیلوں میں, جب ان کو چھوڑیں گے ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ابھی تو ہم کوشش کر رہے ہیں کس تھانے میں, ابھی تو ہمیں بتایا نہیں جا رہا, بلکہ اور مزید گرفتاریاں شروع کر دی انہوں نے. تو میں مریم صاحبہ, آپ کے جو حواری ہیں, آپ نے ان لوگوں کو چھیڑا ہے جن کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ جو ظلم کا آغاز آپ نے کل سے شروع کیا اور آج اس کا آپ نے اینڈ کر دیا نا, یہ میرا کسان بھولے گا نہیں. اور جو میرا گاؤں میں بیٹھا ہوا کسان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. الٹیمیٹلی ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب ہم مین مدعے کی طرف آ جاتے ہیں. وہ کون سے مطالبات ہیں آپ کے جو آپ لے کر کے پنجاب اسمبلی آ رہے تھے؟ سب سے پہلے وہ مطالبات آپ بتا دیں کہ کسانوں کے اس وقت جو مسائل ہیں, جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہونے چاہیے, اور کسان کے اس وقت مین مسائل کیا ہیں, اس کے اوپر روشنی ڈال دیں. اور اس کے بعد وہ جو آپ کے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کیسے حل کر سکتی ہے, گورنمنٹ کے پاس کیا حل ہے, یا گورنمنٹ کس طرح وہ آپ کے مطالبات پورے کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, یا آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ کیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے؟ جو آپ نے احتجاج کی کال دی ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں جی, ہمیں کوئی نہیں چاہیے, ہمیں 3900 روپے کی جو گندم ہے وہ گورنمنٹ, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ اور میڈیا بٹھا لے اور ہمارے سامنے پوچھے کہ ہماری کتنی کاسٹ آئی ہے. جو ہماری کاسٹ آئی ہے وہ پوری دے دیں, ہمیں پرافٹ نہ دیں. خدا کے واسطے پچھلے سال 4000 میں آپ نے گندم خریدی, یوریا 3500 کی تھی, ڈی اے پی 9000 کی تھی, یونٹ بجلی کا 25 روپے کا تھا, ڈیزل کم تھا. ہم نے اس سال جو یوریا تھی وہ لائنوں میں لگ کے 6000 میں لی, ڈی اے پی 9000 کے بجائے 16000 میں لی, یونٹ 70 روپے میں لیا. اور آج ہماری گندم خریدنے والا جو گورنمنٹ پنجاب نے 3900 کا ریٹ لگایا ہے, اس میں بھی انہوں نے کیا ایک حکمت عملی کے تحت کہ کسانوں کو کس طرح رولا جا سکتا ہے, انہوں نے کہا جی جس کے پاس 6 ایکڑ زمین ہے اس کو 1 ایکڑ پہ 6 بوری باردانہ دیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ جو 6 ایکڑ والا ہے وہ ہمارے ایسا ہے کسانوں گاؤں میں کہ 6 ایکڑ والے کے باپ کے نام زمین ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, اس نے 1 ایکڑ اپنے بیٹوں کو زمین دی ہوئی ہے. وہ تو بڑی مشکل سے اپنا گزارا ہی کرتے ہیں. وہ 6 ایکڑ والا تو بیچتا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنا گھر بڑی مشکل سے چلاتا ہے. اور اب وہ 6 ایکڑ سے اوپر والے خرید نہیں رہے. اب مجھے یہ بتائیں 12 ایکڑ بھی ایسے ہمارے گاؤں میں لوگ ہیں جن کی 12 ایکڑ زمین ہے اور اس کے 6 بیٹے ہیں, 2 ایکڑ اس کے نام ہے. اب فرد تو باپ کے نام نکلے گی, وہ تو 12 ایکڑ ہے. وہ کہتے ہیں آپ ریجیکٹ ہو گئے. اور جو ایپ کیا ہے وہ جنوبی پنجاب کے بارڈر ایریا پہ تو نیٹ چلتا ہی نہیں, اور کسانوں کو یقین کرو ابھی بھی 70% نیٹ چلانا نہیں آتا. وہ کیسے ایپ لوڈ کریں؟ جو آج ظلم ہوا, جو آج ظلم کی نئی داستان پنجاب گورنمنٹ نے کی. کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے ساتھ اب کیا کوآپریٹ کرے, کوئی کمیٹی بنے, کیا ڈیمانڈ اب آپ کی کیا ہے؟ سر ہماری گورنمنٹ
ہمیں نہ مریم صاحبہ سے ملنا ہے، کسی سے نہیں ملنا، ہم کوئی فوٹو سیشن نہیں لینا چاہتے، کوئی چیز نہیں کرنا چاہتے. ہمارا صرف ایک رحم کریں کہ ہماری 3900 میں جو ظلم ہے، 3900 میں بہت کم ریٹ ہے، اس 3900 میں گندم خرید لیں. 3900 میں 3900 میں جو گورنمنٹ نے ریٹ رکھا ہے، جس پہ پچھلے سال 4000 ریٹ انہوں نے نکالا ہے، وہ گندم اس ریٹ کے اوپر خرید لیں. جی، وہ کسانوں سے نہیں خریدی جا رہی. صرف اتنی ڈیمانڈ ہے. جی، اتنی ڈیمانڈ. اور جو شوگر مل ہے ہمارا 20 ارب روپے. آپ کو آئیڈیا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ گندم ابھی برآمد کی گئی ہے کیونکہ آپ کی نظر میں سر آپ کو بتاؤں 35 لاکھ میٹرک ٹن 35 لاکھ کچھ 36 لاکھ کے قریب میٹرک ٹن گندم جو انہوں نے باہر سے منگوائی. $1 ارب کیا ہمارے پاس اتنے ڈالر تھے؟ اتنا ذرائع مبادلہ تھا، ہم $1 کے لیے تو منتیں کرتے پھرتے. آپ کا رول رہا ہے اور آپ $1 ارب کا آپ دیکھو، اس $1 ارب کو چھپانے کے لیے مار ہمیں کسانوں کریں، ایک ہمارے معاشی طور پہ مار رہے ہیں اور ایک ہمیں عملی طور پہ آپ کے سامنے تشدد کے تحت گرفت. اب اس کسان غریب کے بچے ادھر رول رہے ہیں، ایک کسان بیچارہ اپنی گندم زمین پہ چھوڑ کے آیا ہے اور اس کو آپ نے گرفتار کیا ہوا. بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے. کیا آپ پیغام اور میسج اینڈ پہ دینا چاہیں گے مریم بی بی کو؟ مریم بی بی سی ایم صاحبہ آپ کے ساتھ جو ہواری ہیں، جس طرح جیسے عظمیٰ بخاری صاحب نے کسانوں کو ڈیل کیا، جس طرح اس نے ایک ہمیں پارٹی بنا دیا. ہم کوئی پارٹی نہیں تھے، آپ ہمیں بلاتی، آپ ہمیں سنتی، ہمارے کسانوں کے مسئلے حل کرتی. یقین کرو گاؤں میں جا کے ہم آپ کو سلوٹ مارتے. اور جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کو بریف کیا کہ یہ تو پارٹی اور ہے، اور جو ہماری کسان نام نہاد کسان تنظیموں نے کہا نہیں ہم ہی ہیں، باقیوں کو آپ چھوڑیں. جو ظلم آپ نے اور آپ کی ٹیم نے آپ سے کروا دیا ہے، یہ کسان نہ بھولے گا، نہ کسان یہ معافی دے گا. جو زیادتیاں ابھی کسان انشاءاللہ جاگے گا اور جاگ رہا ہے. آپ نے کل سے جو ظلم کیا تھا اس کا اینڈ آج آپ نے کیا اور انشاءاللہ آپ نے اینڈ کر دیا. انشاءاللہ ہماری باری باقی ہے. ہم پرامن رہ کے اپنا احتجاج اس طرح ریکارڈ کرائیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کا حساب ہم پرامن اور ایک دائرے میں رہ کے لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. بہت شکریہ سر. جتنے بھی سننے والے ہیں، گورنمنٹ والے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا، ہم آئی وٹنس ہیں، ہمارے سامنے ان کے اوپر تشدد کیا گیا. جس طرح پولیس نے دھاوا بولا، اب تو فوٹیج بھی جو ہے وائرل ہو رہی ہے. یہ کسان جو ہے، یہ چاہے وہ خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ پارٹی ہے یا جو بھی ہے، کسان ہے، چاہے جس پارٹی سے بھی ہے، چاہے کسی گروپ سے ہے. وہ جس طرح خون پسینہ اپنا بہاتا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، وہ جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اور آج جس طرح اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، یہ بہت ظلم ہے کسان کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا بہتر راستہ اپنایا جا سکتا تھا. ان کے چیئرمین سے بات کی جا سکتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا. اور ڈیفینیٹلی جو گندم جو درآمد کی گئی ہے ابھی، وہ نہ کرتے، وہ کسان اپنے پاکستان کا سوچتے، اپنے کسان کا سوچتے. تو یہ بہت ظلم ہے، زیادتی ہے. خالد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور ان کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے ہے، اور کسانوں تک بھی ان کی جو آواز ہے وہ پہنچ رہی ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.